ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल सय्यदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अमल तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर काफ़ी होगा कि अल्लाह पर ईमान लाओ और कहो मैं अल्लाह पर ईमान ले आया, और फिर उस पे इस्तिक़ामत इख्तियार करो, कायम हो जाओ। इस हदीस पाक को हमने इब्तिदा में जब से इस्तिक़ामत के मौजू पर दर्स हदीस को सिलसिलावार हमने शुरू किया, इस हदीस पाक को पढ़ा, और इस हदीस पाक का बुनियादी मज़मून और बुनियादी पैगाम इस्तिक़ामत है। सो इस्तिक़ामत के मौजू पे तसलसल से गुफ्तगू शुरू हो गई। आज भी इस्तिक़ामत के मौजू पर हम गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद की रोशनी में करेंगे और इस कुरान मजीद के हिस्से को मुकम्मल करेंगे। अगले जुम्मतुल मुबारक पर इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू हदीस और फिर औलिया, सूफिया और उरफा की ज़ुबान में इस पर जो गुफ्तगू ज़रूरी है उसका बयान करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिर, हमने पिछला रेफरेंस जो कुरान मजीद से दिया इस्तिक़ामत के मौजू पर, वो सूरह नहल का था और उसकी आयत नंबर 92 के मज़मून पर हमने ये बयान मुकम्मल किया था पिछले जुम्मतुल मुबारक में, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल दी थी, वला तकूनु कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बअद क़ुव्वतिन अनकासा। तो गज़ल का लफ्ज़ कुरान मजीद से साबित हो गया। गज़ल का लफ्ज़ कुरान मजीद में आ गया। तो गज़ल कहते हैं सूत को, क्या सूत जो काटा जाता है ना, उसको गज़ल कहा। तो वो सूत भी चूँकि एक सुलाख होती है, बस वो आम काट के रखते नहीं जाते, उस एक ही सुलाख के इर्द गिर्द काट के उसको बनाते चले जाते हैं, अट्टी बनती है। वो अट्टी एक सुलाख के गिर्द घूमती है, वो गज़ल है। तो गज़ल भी किसी एक के गिर्द घूमती रहती है। जब कोई गज़ल लिखता है तो वो ख़ुद को अट्टी की मानंद बना देता है। जब कोई गज़ल लिखता है तो ख़ुद को अट्टी की मानंद बना देता है और किसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और अट्टी की तरह, ज़ुलेखा की अट्टी की तरह ख़ुद को फिर जैसे सूत बेचा जाता है, सूत की अट्टी, तो ख़ुद को हर वक्त तैयार रखता है कि महबूब के कूचे में बिक जाऊं, कूचे महबूब में बिक जाऊं। तो ऐसे लफ्ज़ नाक़दत ग़ज़लहा, गज़ल से बात याद आ गई। ऐसे ही तो बेजोड़ सा जोड़ बना दिया, मैं कहूँगा एक बेजोड़ सा जोड़ बना दिया लफ्ज़ गज़ल का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अपने आमाल में इस्तिक़ामत पैदा करो, आमाल में इस्तिक़ामत पैदा करो, और उस सूत काटने वाली औरत की तरह न हो जाओ जिसने मजबूती से सूत काटा और मजबूती से अपना सूत काट कर फिर उसे तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। मेहनत की और फिर रायगां कर बैठी, मेहनत की और फिर रायगां कर बैठी। फरमाया उस औरत की तरह ना हो जाओ
جو محنت کر کے مضبوط خوبصورت سوت کی اٹی تیار کرتی ہے اور پھر کھول کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر بیٹھتی ہے۔ تو مثال دی کہ نیک عمل کرتے ہو تو وہ تمہاری سوت کی اٹی تیار ہوتی ہے، اور پھر انہیں جب استقامت پہ نہیں رہتے تو پھر وہ ٹوٹ کے برباد ہو جاتے۔ تو استقامت کی تمثیل دی، ہر ایک نے جدا جدا تمثیل دی ہے استقامت کی۔ کسی عاشق نے کہا فارسی میں، ماندم کے خار از پا کشم، ماندم کے خار از پا کشم، محمل نہا شد از نظر۔ ماندم کے خار از پا کشم، محمل نہا شد از نظر، یک لحظہ غافل بودمو، 100 سالہ منزل دور شد۔ میں محبوب کے پیچھے اور محبوب کی اونٹنی اور محبوب کے کجاوے کے پیچھے دوڑا دوڑا جا رہا تھا۔ صدیوں میں ایک پل کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کہ میں محبوب کے کجاوے کے پیچھے دوڑا جا رہا تھا، مسلسل دوڑا جا رہا تھا، محنت کر رہا تھا کہ محبوب کے کجاوے کے قریب جا پہنچوں اور پھر پردہ اٹھا کے مکھڑا تک لوں۔ تو دوڑتے دوڑتے پاؤں میں کانٹے چبھتے گئے، کانٹے چبھتے گئے، جنگل تھا۔ تو عاشقوں کا دوڑنا جنگل اور صحرا میں ہی ہوتا ہے، ان کا دوڑنا، وہ جہاں بھی دوڑتے ہیں ان کی زندگی جنگل اور صحرا کی طرح ہوتی۔ تو تلووں میں پاؤں میں کانٹے چبھ گئے، تو کہتے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے جھکا، ایک لمحے کے لیے رکا اور جھکا تاکہ پاؤں سے کانٹا نکال لوں۔ کجاوا قریب آ گیا تھا محبوب کا، بالکل اب قریب ہی تھا، منزل قریب تھی۔ میں نے سمجھا کہ اب میں توڑ پہنچ گیا ہوں، راستے میں اب کوئی موڑ نہیں ہے، توڑ پہنچ گیا ہوں، راستے میں کوئی موڑ نہیں ہے۔ تو اب منزل قریب ہے، تو میں جھک کے کانٹا نکالا کہ سکون آ جائے۔ بس سکون کی طلب میں جو کانٹا نکالنے کے لیے رکا اور جھکا، اور کانٹا نکال کے جب سر اٹھایا تو محمل محبوب کا کجاوا آنکھوں سے اوچھل ہو چکا تھا۔ ناکہ محبوب وہ کہیں دور جا چکی تھی، محمل آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اور پھر دوسرے مصرے میں بتاتے ہیں، سبق دیتے ہیں کہ بس یک لحظہ غافل بودمو، 100 سالہ منزل دور شد۔ وہ جو 100 سال سے محنت کر کے منزل کے قریب آ پہنچا تھا، ایک لحظہ کی غفلت ہوئی، ایک لمحہ کی غفلت ہوئی، اس لمحے کی غفلت نے 100 سال کی منزل کو دور کر دیا۔ مقصد یہ کہ منزل ملتی ہے 100 سال کی محنت سے۔ منزل کو پانے میں اتنا وقت لگتا ہے، اتنی مشقت ہوتی ہے، اتنی ریاضت ہوتی ہے کہ گویا صدی لگتی ہے منزل کے قریب پہنچنے میں، اور اس کو کھو دینے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ منزل کو پانے میں 100 سال لگتے ہیں، ایسے رفتہ رفتہ رفتہ، کانٹے چبھتے، دھکے کھاتے، گرتے اٹھتے سنبھلتے، بھوک و پیاس برداشت کرتے، وطن بے وطن ہوتے، 100 سال ان مشقتوں سے، اذیتوں سے گزرتے ہیں، منزل قریب پہنچتی ہے۔ تو منزل کے قرب کو پانے میں صدی لگتی ہے، اور اسے کھو دینے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ اور وہ لمحہ کیا؟ لمحہ غفلت، لمحہ۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی یہ غفلت ہے، ہماری ساری زندگی غفلت ہے، اور وہاں ایک لمحہ کی غفلت طاری ہو جائے تو صدی 100 سال کی منزل کھو دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، موازنہ کریں، تو اس لیے کہا کہ استقامت کی تعریف کیا ہے۔ وہ میں ابھی استقامت کی عارفانہ تعریف اور صوفیانہ تعریف کی طرف نہیں آیا، ابھی قرآنی بیان ہے، اس پر آؤں گا تو بتاؤں گا، تو آپ سمجھیں استقامت اس طاعت کو کہتے ہیں جس میں کبھی غفلت نہ ہو۔ اگر مجھ سے آپ سادہ سی تعریف پوچھیں تو استقامت کی سادہ تعریف ہے ایسی طاعت جس میں غفلت نہ آئے، جس میں لمحہ غفلت نہ آئے۔
لمحہ غفلت نہ آئے، پھر وہ محبوب کا کجاوہ بھی ملتا ہے اور پردہ بھی اٹھتا ہے اور دیدار بھی ہوتا ہے۔ اگر بغیر غفلت کے استقامت رہے تو جو لوگ عقل کے سہارے چلتے ہیں ان کے لیے استقامت کا پانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عقل جگہ جگہ بندے کو مبتلا کرتی ہے، شک و شبہ میں، وہم و گمان میں، اور نقد و تنقید میں، اور گرداب میں ڈالتی ہے جگہ جگہ، اور استقامت سے دور کرتی ہے۔ دل، قلب، لوگوں قلب کی سواری اپناؤ، دل کے سوار بنو، عقل کے نہیں۔ عقل کی سواری جگہ جگہ بدکتی ہے، اچھلتی ہے، گراتی ہے، وہ منزل کی طرف استقامت کے ساتھ نہیں جاتی۔ عقل چونکہ عاشق ہے، عقل چونکہ سراپا عشق ہے، اس میں تکنا ہی نہیں ہے کسی اور طرف، سیدھا محبوب کے گھر کی طرف جاتا ہے، منزل کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے غالباً علامہ اقبال نے کہا کہ دست رومی، دست بو علی اندر غبار ناقہ گم، بو علی اندر غبار ناقہ گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ کہ بو علی عقل کا نمائندہ ہے، بو علی سینا، یہ نمائندہ عقل کے طور پہ بیان کیا، اور رومی نمائندہ عشق ہے۔ تو کہا کہ بو علی سینا بھی دوڑا، بو علی بھی، کہ محبوب کے کجاوے تک پہنچے اور پردہ اٹھا کے دیکھ لے، اور رومی بھی دوڑا، یعنی عقل بھی دوڑی اور عشق بھی دوڑا، دوڑے دونوں ناقہ محبوب کی طرف، محبوب کے جلوے کے لیے۔ فرق اتنا ہوا، عقل قریب قریب پہنچ گئی، مگر اونٹنی کے پاؤں سے جو گرد اٹھ رہی تھی، عقل اسی گرد میں گم ہو کے رہ گئی، عقل گرد میں گم ہو کے رہ گئی، اور دست رومی عشق کا ہاتھ بڑھا، گرد سے نکل گیا، وہ بڑھ کے اس نے پردہ اٹھا لیا، پردہ اٹھا لیا اور جلوہ کر لیا۔ تو استقامت کے لیے وہ راستہ ہے۔ اب اس کو اللہ پاک نے سورہ فاطر میں بیان کیا، آیت نمبر 32، فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا، قرآن کا وارث بنایا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ایسے لوگوں کو وارث بنایا، الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا۔ امت محمدی امتوں میں سے چن لی گئی، منتخب ہو گئی، اور فرمایا اب اس امت میں 3 طرح کے طبقے، اس امت میں مومنوں کی، چونکہ قرآن کا وارث کہا ہے نا، اس میں کافر شامل اب اس مضمون میں نہیں ہے، چونکہ وارثان کتاب ہے۔ تو وارثان قرآن میں فرمایا 3 طبقے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک طبقہ وہ ہے مومن، مومنین میں، مسلمانوں میں، کتاب کے وارثوں میں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، اس سے مراد کافر نہیں ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، چونکہ صرف وَمِنْهُمُ الظَّالِمُونَ نہیں کہا کہ ان میں سے ایک طبقہ ظالموں کا ہے، یہ نہیں کہا، ظلم علی الاطلاق نہیں کہا، فرمایا ظالم لنفسہ، اپنی جان پر ظلم کرنے والے، اس سے مراد گناہگار ہیں، اس سے مراد کفار نہیں۔ مطلق الظالم آئے تو مراد کافر و مشرک ہوگا، ہو سکتا ہے، مطلقاً ظالم سے مراد کافر و مشرک ہو سکتا ہے، مگر جب قید آ جائے ظالم لنفسہ، اپنی جان پر ظلم کرنے والے، اس سے مراد کفار نہیں بلکہ مومن گناہگار ہیں۔ جیسے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں، اگر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، جاؤکا
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں یا آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگ لیتے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگتے اور آپ بھی ان کی سفارش کر دیتے تو اللہ کا کیا جانا تھا، وہ وہیں کھڑے ان کی توبہ قبول کر لیتا اور رحمت کے دریا بہا دیتا۔ یہ جملہ سمجھائیں عربی میں کہ اللہ کا کیا جانا تھا، وہ وہیں کھڑے۔ کیوں میں نے کہا وہیں کھڑے؟ آپ کہیں گے نا میں کبھی بھی ذوق میں بھی کوئی جملہ نہیں بولتا جس پر سند قرآن کا لفظ نہ دے اور حضور کی حدیث کی نص نہ دے، میں ذوق میں بھی ایسی بات نہیں کرتا۔ ذوق بھی میرا زنجیر میں پابند رہتا ہے، ذوق بھی پابند رہتا ہے۔ الگ بات ہے کہ اس کی وضاحت کی نوبت یا موقع آئے یا نہ آئے، آ گیا تو وضاحت کر دی، نہ آیا تو آگے گزر گئے۔ مگر ایک بات رہے کہ ذوق بھی میرا آزاد نہیں ہے، وہ بھی قیدی ہے۔ تو میں نے یہ جو کہا نا کہ اگر حضور محبوب تمہاری بارگاہ میں آ جاتے جنہوں نے جانوں پر ظلم کر لیا تھا، تو میں اپنی جان پر ظلم کرنے والے کا معنی متعین کر رہا ہوں، یہ مراد کفار نہیں، مومن گناہگار ہیں، اور آ کر فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ لیتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی دو میٹھے بول ان کی صفات میں بول دیتے، ان کے لیے رسول بھی سفارش کر دیتا۔ تو اس مقام پر محض معافی مانگنے سے، اللہ سے معافی مانگنے سے کام نہیں چلا، اس مقام پر محض اللہ سے معافی مانگنے سے کام نہیں بنا، اللہ نے شرط لگائی ہے واستغفر لهم الرسول، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اللہ سے معافی مانگ لیتے، یہ ہو گئی دعا، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش کی سفارش کر دیتے، یہ ہو گئی شفاعت اور توسل، شفاعت اور توسل وسیلہ۔ تو پھر کیا آگے میں نے کہا اللہ کا کیا جانا تھا، وہیں کھڑے کھڑے معاف کر دیتا۔ یہ جو میں نے کہا یہ اخذ کیا یہاں سے لوجد اللہ توابا الرحیما، اللہ نے یہ نہیں کہا، یہاں لفظ بولا، یہ نہیں کہا انہو کان توابا الرحیما، نہیں کہا، فرمایا لوجد اللہ، وہ اللہ کو پا لیتے، وہ یقیناً اللہ کو پا لیتے، وہیں پا لیتے، کس حال میں؟ توابن رحیمن، بڑی توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کے دریا بہانے والا، اس اللہ کو اس حال میں پا لیتے۔ آپ سمجھیں؟ تو اس کا میں نے مراد اخذ کی وہیں کھڑے ہی معاف کر دے، کھڑے کھڑے معاف کر دے۔ فرق دو باتوں میں ہے۔ اب سورہ نصر کو ذہن میں لائیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہاں یہ توسل نہیں ہے، آقا کی بارگاہ کی حاضری کا ذکر، بولیے، اللہ کی بارگاہ کی حاضری اور وسیلہ کا ذکر نہیں ہے۔ اب جہاں یہ حاضری نہیں ہے وہاں بھی خدا کی مغفرت کے بیان کا انداز پڑھیں، اور جہاں بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری اور شفاعت ہے وہاں بھی مغفرت کے بیان کا انداز پڑھیں۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی حمد بیان کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ یہاں بارگاہ مصطفیٰ میں جانے اور شفاعت کروانے، سفارش کروانے کا ذکر نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا بھئی جب اللہ نے معاف کرنا ہے تو سیدھا اللہ سے ہی درخواست کرو، بارگاہ مصطفیٰ کا وسیلہ کیوں، اہل اللہ کا وسیلہ کیوں؟ اس توسل کی اہمیت انہی دو آیتوں کا موازنہ کر کے سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا تو جب وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو پھر جب اللہ کے دین میں لوگوں کو جوک در جوک شامل ہوتا دیکھ لو اور اللہ کی مدد و نصرت آ جائے تو پھر کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی تسبیح کرو۔ تسبیح بھی ہو گئی اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بحمد ربک، اللہ کی حمد بھی کر لی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تسبیح بھی کرو حمد بھی کرو۔ آگے واستغفر، اور وہی فاستغفر اللہ،
یہاں بھی وہی حکم ہے، فاستغفر، اللہ سے معافی بھی مانگو، طلب مغفرت بھی کرو، استغفار بھی کرو۔ تو اللہ سے معافی بارگاہ مصطفیٰ میں بھی جا کر مانگی تھی، فاستغفر اللہ، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگو۔ تو معافی مانگنے کا عمل یہاں بھی تھا، اور اللہ سے معافی مانگنے کا عمل یہاں بھی ہے، واستغفر ہو، اور اللہ سے معافی مانگو۔ اور وہاں صرف معافی مانگنے کا ذکر تھا، یہاں معافی بھی مانگی، اللہ کی حمد بھی کی، اللہ کی تسبیح بھی کی، 3 گنا زیادہ منتیں سماعتیں کی۔ وہاں واستغفر اللہ، صرف اللہ سے معافی مانگی۔ جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تو فرمایا صرف اللہ سے معافی مانگو، اور اس بارگاہ میں گئے بغیر کہا 3 کام کرو، پہلے میری تسبیح کرو، پھر میری حمد کرو، پھر معافی مانگو۔ باری تعالیٰ وہاں جھٹ ایک ہی کام کا کہا، مجھ سے فقط معافی مانگو۔ یہاں فرمایا پہلے تسبیح کرو، پھر حمد کرو، پھر استغفار کرو۔ یہاں زیادہ کام لگا دیا ہمارے ذمے، وہاں ایک استغفار کروایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو میرا وجدان سمجھتا ہے، کتابی وجہ نہیں ہے، یہ کتابوں میں درج نہ تفسیروں میں درج ہے، نہ کتابوں میں، نہ مفسرین کے ہاں، نہ محدثین کے ہاں۔ یہ وجہ ایک وجدانی وجہ بتا رہا ہوں، یہ ایک سودا ہے وجدان کا، تفسیر کر رہا ہوں، جس کو قبول ہو وہ لے لے، نہ قبول ہو چھوڑ دے۔ یہ تو میں نے پہلے بتا دیا، کسی کتاب میں، جس کو کتاب کی سند چاہیے تو بابا کتاب میں نہیں، جس کو سینے کی سند چاہیے تو سینے میں ہے۔ تو فرق کیا، تفسیر کر رہا ہوں۔ تو عرض کیا باری تعالیٰ ظلم وہاں بھی کی، وہاں تو ظلم کر کے آئے تھے، یہاں تو ظلم بھی نہیں کیا۔ وہاں تو جانوں پر ظلم کر کے آئے تھے، اگر جانوں پر ظلم کر کے آئے ہوں، گناہ کر کے آئے ہوں، تو منانے کے لیے منت سماجت زیادہ کرنی چاہیے، ترلا زیادہ مارنا چاہیے۔ اور سورۃ النصر میں تو گناہ بھی کوئی نہیں کیا، ظلم بھی کوئی نہیں کیا، اللہ نے نعمت کی، مدد و نصرت کی، رحمت کی، اور شکرانے میں فرمایا۔ وہاں گناہ کر کے آئے ہیں معافی کے لیے، یہاں شکرانے پر استغفار ہے، تو ہلکی بات ہے نا، یہاں کام ہلکا ہے، تو ترلا زیادہ مارنے کی ضرورت نہیں تھی، منت سماجت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہاں جانوں پر ظلم کر کے آئے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہاں ترلا زیادہ مارنا چاہیے تھا، منت سماجت زیادہ چاہیے تھی۔ جہاں زیادہ منت سماجت کی ضرورت تھی وہاں فرمایا فقط اللہ سے معافی مانگو۔ جہاں ترلے کی کم ضرورت ہے، شکرانہ ہے، وہاں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پہلے تسبیح کرو، پھر میری حمد کرو، پھر مجھ سے معافی مانگو۔ تو باری تعالیٰ یہ 2 جگہ، وہاں ضرورت زیادہ تھی، یہاں کم تھی۔ جہاں کم ضرورت ہے وہاں زیادہ منت ترلا کروایا ہے، جہاں زیادہ ضرورت تھی وہاں کم کروایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو میرا وجدان جواب دیتا ہے، مجھے جواب دیتا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کے مولا کی نگاہ میں یہ ہے کہ یہاں فقط تم مجھے پکار رہے ہو، اس لیے زیادہ دیر اپنے ترلے پہ لگوا رہا ہوں۔ وہاں مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو، وہاں فقط معافی مانگو، باقی وقت سلام پر خرچ کرو، درود و سلام پہ خرچ کرو۔ وہاں بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ بارگاہ خدا ہے، یہ بارگاہ خدا میری اپنی بارگاہ ہے، وہ محبوب مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ وہاں تمہیں بھیجا جاؤ کا، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، اور وہاں پہنچا کر تو زیادہ دیر تمہیں اپنے ترلوں میں لگائے رکھوں؟ نہیں، میں تو مان ہی جاؤں گا، اس کو منا لو۔ ہائے ہائے، زیادہ دیر میرے منت سماجت اور میرے ترلوں پہ نہ لگاؤ، اس کو مناؤ، اس پر ترلے کرو، اس پر درود و سلام پڑھو، اسے یا رسول اللہ کہو، ادھر الصلاۃ والسلام کی دھوم مچاؤ، یہاں رو لو، حضور کی سفارش کے لیے ترلے مارو، بس حضور کی شفاعت لینے کے لیے ترلے مارو۔ میرے لیے اتنا کافی ہے، فاستغفر اللہ، مولا معاف کر دے، مولا غلطی ہو گئی معاف کر دے، بس
آگے اس میں نہ لگے رہو، آگے مصطفیٰ کو تکو، ادھر ترلے مارو، یا رسول اللہ ہماری سفارش کر دیں، یا آقا سفارش کر دیں، یا نبی اللہ اشفع لنا، سفارش کر دیں۔ وہ اگر راضی ہو گئے سفارش کرنے پر، واستغفر لهم الرسول، وہ اگر مان گئے تجھے بخشوانا، وہ اگر تمہیں بخشوانا مان گئے، وہ تمہاری سفارش کرنے کو مان گئے، اگر وہ تمہاری شفاعت کو وہ مان گئے، تو اب ادھر کھڑے ہو، مجھے وہ درخواست دے دی کہ معاف کر دے کافی ہے، باقی ترلے ادھر کرو۔ اگر یہ مان گئے تو پھر اتنا سا سودا ہے، واستغفر لهم الرسول، اگر وہ سفارش کر دیں لوجد اللہ، تو فرمایا قسم کی بات ہے مجھے بخشش کرنے والا پالو گے۔ اب چونکہ ادھر اگلا نقطہ، اب دوسرا نقطہ، وہاں چونکہ حضور سے سفارش کروائی ہے، وہاں جواب میں کہا لوجد اللہ توابا رحیما، یقیناً، لام تاکید کے لیے ہے، لام تاکید کے لیے، یقیناً، ضرور بالضرور تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، بخشنے والا، رحمت کے دریا بہا دینے والا پاؤ گے۔ اب ذرا فرق دیکھیں، یہاں جواب یوں دیا ہے، اور جہاں سارے ترلے اپنی بارگاہ میں کروائے، وہاں جواب دیا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، بے شک وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے، بے شک وہ بڑا سخی ہے۔ اب سخی تو ہو گیا، اب اس میں یہ تو اعلان نہیں کیا کہ تمہیں 10,000 روپیہ بھی دے رہا ہوں، یہ بڑا کریم ہے، کریم ہو گیا۔ اب اس سے کریم ہے تو امید تو لگ گئی کہ کرم کر دے گا، معاف کر دے گا، مگر کمٹمنٹ تو نہیں کی نا، کمٹمنٹ تو نہیں کی، وعدہ نہیں کیا، بخشے یا نہ بخشے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ انہو کان توابا سے امید دلا دی ہے، مایوس نہ جانا، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، امید دلا دی ہے، یقین کے ساتھ، یقین بندھا دیا ہے، امید دلا دی ہے، یقین بندھا دیا ہے، انہو، اپنی شان بیان کر دی ہے۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں سفارش کروا لی ہے تو ادھر فرمایا ہے لوجد اللہ، وہاں کمٹمنٹ دے دی ہے، فرمایا بس اتنا کام کروا لو، ان سے سفارش کروا دو، مجھ سے معافی مانگو، درخواست معافی کی مجھے بھیج دو، اور ان سے ریکمینڈ کروا لو، واستغفر لهم الرسول، ان سے بولیے نا، ان سے ریکمینڈیشن کروا لو، ان سے سفارش کروا لو، تو تمہاری درخواست پہنچ گئی۔ تو وہاں بندے نے براہ راست معافی مانگی تھی، تو اللہ نے کہا ہاں میں بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحمت کرنے والا ہوں، انہو کان توابا، ہاں وہ بے شک بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب 3 گنا ترلے زیادہ کروائے، 3 گنا ترلے، تسبیح کا ترلا، حمد کا ترلا، استغفار کا ترلا، 3 گنا، اور شکرانے میں گناہ بھی نہیں ہے، جب 3 گنا منت سماجت کروا لی تو فرمایا بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بس توابا، آگے رحیمہ بھی نہیں فرمایا، توابا۔ اور ادھر ترلا بھی 1 کروایا، 2 معاف کر دیے، یہاں ادھر صرف انہو کان توابا فقط، اور ادھر ترلے بھی 1 ترلا اور 2 معاف، اور اس کی تلافی کروائی۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، وہ جو معاف کیے 2 ترلے، نہ تسبیح کروائی نہ حمد کروائی، کیا صرف استغفار، ادھر بھی استغفار ادھر بھی، 2 چیزیں ادھر ایڈیشنل تھی، ایک تسبیح اور ایک حمد الہی، یہاں وہ 2 چیزیں نہیں کروائیں، نہ تسبیح کروائی نہ حمد، اور ان 2 کو چھڑا کر کیا کروایا، محبوب کا ترلا، واستغفر لهم الرسول، ادھر استغفار کر لو اور تسبیح حمد کی جگہ مصطفیٰ سے ترلا کروا لو، ان سے سفارش کروا لو، واستغفر لهم الرسول۔ اگر یہ سفارش کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں تو میں نے صرف یہ اعلان کیا تھا نا کہ اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے، کمٹمنٹ نہیں کی تھی، اگر یہ سفارش کر دے تو کمٹمنٹ ہے،
کیٹیگوریکل کمٹمنٹ ہے، وعدہ ہے. اور وعدہ کیا ہے؟ لوجد اللہ، یقیناً وہ وہیں پا لیں گے رب کو بڑی توبہ قبول کرنے والا. وہ تو وہاں بھی کہہ دیا تھا. اور پھر آگے چلے فرمایا رحیمہ. وہ میری ذات کا بیان تھا تو تواب تھا، اب مصطفیٰ کا تصدق آ گیا ہے ساتھ، اب تواب بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. تواب بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. آپ سمجھ آئی نا بات؟ اب مصطفیٰ کی شفاعت آ گئی ہے، سفارش آ گئی ہے، توسل آ گیا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا تصدق آ گیا ہے. وہاں میں ہی میں تھا، یہاں میں تو ہوں ہی، ساتھ میرا یار بھی ہے، میرا مصطفیٰ بھی ہے. وہاں فقط تواب بن کے آیا تھا، یہاں تواب اور رحیم کے دو تاج لے کے آیا. تواب بھی ہوں اور رحیم بھی. اور وہاں تواب ہونے کا فقط اعلان تھا، تواب ہونے کا فقط اعلان تھا. یہاں توابیت اور رحیمیت کا فقط اعلان نہیں، لوجدو، اس کا انعام بھی ہے، انعام بھی ہے، دے رہا ہوں، تم پالو گے. ایک بدو عرابی دیہاتی شخص، اس کو جب یہ آیت کی خبر پہنچی، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں روایت کیا ہے کہ اس کو خبر پہنچی کہ یہ وعدہ آ گیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر اگر کوئی اللہ سے معافی مانگ کے اور حضور سے سفارش کروا لے تو یقیناً اللہ معاف کر دیتا ہے. تو دوڑا دوڑا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دور سے آیا، آگے آیا، آقا علیہ السلام کا پتہ کیا مسجد نبوی میں، تو اس کو پہلے معلوم نہیں تھا. تو یہاں پتہ چلا کہ آقا کا تو وصال ہو چکا ہے. تو حضور کی قبر انور کے سامنے آ کے رو پڑا، چیخ نکل گئی، رو پڑا، اور اس نے یہی آیت پڑھ دی. اسی آیت کی تلاوت کر دی. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں روایت کیا، آیت پڑھ دی اور ساتھ یہ کہا آقا میں تو اس آیت کا سن کر، پیغام اللہ کا سن کر آپ کی بارگاہ میں آیا تھا تاکہ معافی مانگوں اور آپ سے سفارش کراؤں. فاستغفر لهم الرسول کے لیے آیا تھا، اور یہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضور تو وصال فرما چکے ہیں، اب میں کہاں جاؤں؟ سادہ آدمی تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اب کیا کروں؟ چیخ نکلی تو روتا ہوا واپس چل پڑا. تو ایک اہل اللہ والوں میں سے ایک، صحابہ میں سے کوئی ہوگا یا تابعین میں سے، صحابہ میں سے ہوگا کوئی، تو وہ مزار اقدس کے قریب بیٹھے تھے اور سو رہے تھے. وہاں مراقب تھے، عبادت گزار تھے اور نیند میں تھے. ممکن ہے معتکف ہوں، ممکن ہے معتکف ہوں اور وہ رمضان میں آیا ہو، ممکن ہے. تاہم چونکہ سو رہا تھا، نیند میں تھا، تو جب وہ روتا ہوا واپس مڑا تو اسی لمحے آقا علیہ السلام اس اللہ والے کے خواب میں آ گئے. اسی لمحے حضور اس کے خواب میں آئے اور فرمایا وہ ایک بدو جا رہا ہے عربی، وہ اس لیے آیا تھا اور رو کے جا رہا ہے، اٹھ جلدی پیچھے دوڑ کر اسے خوشخبری دے کہ تیری بخشش ہو گئی. اس لیے کہ یہاں جاؤ کا مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، تو یہ شرط نہ ظاہری حیات کی تھی نہ بعد کی ہے، مصطفیٰ حیات ہی حیات ہیں. اور یہ توسل اور تصدق کی خیرات اور شفاعت کی خیرات جیسے پہلے ملتی تھی ویسے ہی آج ملتی، اور اسی طرح ملتی رہے گی ابد الآباد تک. تو یہ میں نے ساری دراصل ظالم لنفسہ ہی کی تفسیر میں کہا کہ اس سے مراد کفار نہیں بلکہ حضور ہی کی امت کے گناہگار ہیں. تو عام مومنین مسلمان ہو گئے، عام مومنین گناہ کرنے والے. تو فرمایا کہ ہم نے چن لیا اس امت کے لوگوں کو اس کتاب قرآن کی وراثت کے لیے، اور اب اس امت میں 3 طرح کے لوگ ہیں. فرمایا فمنہم ظالم لنفسہ، مومنوں میں ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ ہیں تو مومن مگر خطا و گناہ بھی کر لیتے ہیں، کمزوریاں اور بھی ہیں ان کی زندگی میں، ایمان بھی ہے کمزوریاں بھی ہیں. عام مسلمانوں اور مومنوں کی بات ہو گئی. دوسرا فرمایا ومنہم مقتصد، اور دوسرا طبقہ ان میں ان لوگوں کا ہے جو درمیانے ہیں. کیا ہیں؟ درمیانے. مقتصد
درمیان والے ہیں۔ اب یہ جو مقتصد درمیان والے، یہ ظالم لنفسہ ہی سے نکل گئے، ظالم لنفسہ ہی، کہ دوسرا طبقہ ہے جو درمیانے ہیں۔ تو یہ جو درمیانے ہیں مقتصد جن کو کہا، وہ ظالم لنفسہ ہی کے طبقے سے نکل گئے، کیونکہ ظالم لنفسہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے اہل ایمان کے اس نچلے آخری اینڈ پر تھے۔ تین طبقے بیان کیے نا، ایک اس اینڈ پر، نچلے اینڈ پر، ایک سب سے اوپر کے اینڈ پر۔ تو دو اینڈز کے درمیان جو درمیانہ ہوتا ہے وہ پھر درمیانہ مقتصد ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نچلے اینڈ پر جو تھے وہ ہیں جو جانوں پر ظلم کر بیٹھتے، اور دوسرا طبقہ مقتصد کا ہے، درمیانے لوگوں کا ہے، یہ جو ان سے اوپر نکل گئے، جانوں پر ظلم کرنے کے عمل سے نکل گئے اور ایمان کو مضبوط کر لیا اور اعمال صالحہ کے مرتکب ہونے لگے، یہ صالحین میں آ گئے، یہ مومنین صالحین میں آ گئے، اس طبقے سے نکل گئے۔ اور پھر تیسرا طبقہ فرمایا وہ اہل استقامت ہے، اور اہل استقامت اولیاء اللہ ہیں۔ فرمایا منہم ومنہم، تیسرا، اور تیسرا طبقہ کون ہے؟ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں اللہ کے اذن سے تیسرا طبقہ آخری اونچے اینڈ پر وہ ہے جو نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، جو سبقت لے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، خاص لفظ ہے وہ، جو سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، اور ہم پیچھے رہ گئے۔ تیسرا طبقہ وہ جو اونچے اینڈ پر ہے، وہ کون ہے؟ اس کو اللہ نے فرمایا سابقم بالخیرات، جو نیکیوں میں، خیرات میں، حسنات میں، اعمال صالحہ میں آگے بڑھ گئے، یعنی سبقت لے گئے، اور ہم پیچھے رہ گئے۔ سبقت لے جانے والے آگے بڑھ گئے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے سابقم بالخیرات، اللہ کے اذن سے۔ فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ جو سبقت لے گئے اور آگے بڑھ گئے، کون آگے بڑھے؟ جو استقامت کے ساتھ رہے، جنہوں نے اپنے عمل صالح میں جھول نہ آنے دیا، جنہوں نے ایمان پر قائم اور دائم ہو گئے، اللہ سے ربط اور تعلق جوڑا اور ایمان کو درجہ توکل پہ لے گئے، ایمان کو رضا کے درجے پہ لے گئے، اپنے امور اللہ کی بارگاہ میں تفویض کر دیے، گناہ سے تائب ہو گئے، گناہ سے پاک ہو گئے، اور رجوع اللہ میں، اور توجہ اللہ میں، اور سیر اللہ میں، اور طاعت الہی میں، اور عبادت الہی میں، اور محبت الہی میں، اور رضا الہی میں، اور اخلاص للہ میں، للہیت میں، اتنے یکسو یکتا ہو کر آگے بڑھے، بڑھتے گئے کہ سابقن فی الخیرات، ہر ایک کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گئے، آگے نکل گئے۔ فرمایا یہ جو آگے نکل گئے، ان آگے نکل جانے والوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ آگے نکل جانا، سبقت لے جانا، یہ فضل کبیر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ کا آگے نکل جانا ہونا، یہ کامل ہو جانا ہے۔ سابق کا اردو میں ترجمہ اگر پوچھیں تصوف کی اصطلاح میں، تو جس کو اللہ نے کہا نا سابقم بالخیرات، اس سے مراد کامل ہے۔ جس کو کہا ظالم لنفسہ، یہ ناقص ہے۔ جس کو کہا مقتصد درمیانہ، یہ متوسط ہے۔ جس کو کہا سابقم بالخیرات، نیکیوں میں آگے نکل جانے والے، یہ کامل ہیں۔ اور فرمایا کامل ہو جانا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور یہ صاحبان استقامت ہیں، یہ صاحبان استقامت ہیں۔ اور یہ جو صاحبان استقامت ہیں، یعنی قائم اور دائم رہنے والے، انہیں آگے بھی جو اقامت دی جائے گی وہ دار المقامہ ہوگا، ان کی اگلی اقامت بھی دائم قائم رہنے والی ہوگی۔ اقامت گاہ کو بھی قرآن نے لفظ استعمال کیا، فرمایا ان لوگوں کو جنات عدن یدخلونہا، وہ دائمی اقامت کے لیے
عدن کی جنتوں میں داخل ہوں گے، ہمیشہ سرسبز و شاداب رہنے والی عدن کی جنتوں میں داخل ہوں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور جب وہ داخل ہوں گے، گوشہ درود والے توجہ سے سنیں، اور اس گوشہ درود میں آنے والے آئندہ 10 ایام کے لیے توجہ سے سنیں، جب یہ دائمی جنتوں میں داخل ہوں گے اور جہاں درود پڑھا جائے وہ گوشہ جنت ہے۔ یہ جب داخل ہوں گے تو اللہ پاک نے عدن کی جنتوں میں تو انہیں سونے کے اور موتیوں کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ سونے اور موتیوں کے یعنی خاص لباس پہنانے کی سند، خاص لباس پہنانے کی سند، انہیں کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا عام لباس جنتیوں کا بدل کر ریشم کا جنتی لباس نیا پہنایا جائے گا، ریشمی پوشاک پہنائی جائے گی، انہیں ریشمی پوشاک پہنائی جائے گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب وہ کنگن پہنیں گے تو وہ چیزیں جو یہاں ان کے لیے حلال نہ تھیں وہ ان کے لیے وہاں حلال کر دی جائیں گی۔ تو پتہ چلا جو یہاں اس کے لیے لذتیں چھوڑتے ہیں انہیں وہاں لذتیں دے دی جاتی ہیں، جو اس کے لیے یہاں راحتیں چھوڑتے ہیں انہیں وہاں راحتیں دے دی جاتی ہیں، جنہوں نے اس کے لیے ریشم اور کنگن جیسی پوشاکوں کو ترک کر دیا ان کے لیے ساری پوشاکیں کنگن وہاں پہنا دیے جائیں گے۔ وہ یہاں کے لیے حرام تھے، وہاں کے لیے حلال۔ تو فرمایا پھر وہ کہیں گے اللہ کی حمد و شکر ہے، الذی اذھب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا اور شکر قبول فرمانے والا ہے۔ کون رب؟ اب وہ لفظ آ رہا، الذی احلنا دار المقامہ، یعنی اہل استقامت کے لیے گھر کا نام کیا رکھا؟ یہ جو استقامت والوں کو جو گھر ملے گا جنت میں اس کے لیے نام رکھا احلنا دار المقامہ من فضلہ، وہ رب جس نے اپنے فضل سے دائمی اقامت کا گھر ہمارے لیے مقرر کر دیا۔ لا یمسنا فیہا ناصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اب ہمیں اس دائمی اقامت کے گھر میں نہ کوئی مشقت اور تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں وہاں کوئی تھکن پہنچے گی، نہ تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک نے اہل استقامت کے لیے جو گارنٹی دی ہے، جو آگے گھر کا نام بھی بتا دیا ہے، دار المقامہ اور جنات عدن، دائمی سدا بہار جنتیں اور ان میں دار الاقامہ کے دار المقامہ کے نام کے جنتی گھر، نئے لباس، نئے رہن نہا چلن۔ تو اللہ رب العزت نے اہل استقامت کے لیے یہ مقام دیا۔ پھر آقا علیہ السلام کو شان عطا کی سورہ یاسین میں، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اس استقامت کی شان کا اندازہ کریں کہ 3 قسمیں کھائیں۔ یاسین، یہ قسم ہے ایک، حضور سے خطاب بھی ہے اور حضور کا نام بھی ہے اور حضور کی قسم بھی ہے۔ فرمایا والقرآن الحکیم، اور قسم کا معنی جن ائمہ تفسیر نے لیا اس کی تائید یوں ہوتی ہے کہ پہلی قسم کے بعد دوسری قسم آئی ہے، محبوب تیری قسم یاسین، سونا تیری قسم، محبوب آپ کی قسم اور آپ پہ اترنے والے قرآن کی قسم۔ تو جوڑ بھی بنتا ہے، جوڑ بھی بنتا ہے، آپ کی قسم اور آپ پہ اترنے والے قرآن کی قسم، بے شک آپ ضرور رسولوں میں ہیں، علی صراط مستقیم، اور استقامت والی راہ پر ہیں، سیدھی راہ، استقامت والی راہ پر ہیں۔
تو آپ نے دیکھا اتنی قسمیں کھا کر حضور کی رسالت کا بیان کیا اور رسالت کے ساتھ جوڑا کہ آپ استقامت پر ہیں، راہ استقامت پر ہیں۔ اتنی فضیلت عطا کی ان لوگوں کے لیے تاکہ اس میں فضیلت بیان ہو جائے کہ جو ہدایت پر آ کر پھر استقامت کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو جڑ جانا، نعمت کا مل جانا، نیکی پر آ جانا، ہدایت پا جانا، پارے کا مزاج وہ ٹکتا نہیں، ایک جگہ تھر تھراتا رہتا، ادھر جہاں رکھیں بھائی گھوم ایسے تھر تھراتا رہتا ہے۔ تو پارے کے مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ ٹکتے نہیں، اور جو ٹکتے نہیں، جمتے نہیں، وہ استقامت نہیں پاتے۔ میں نے آپ کو جمنے پر پوری بات کی تھی، جمنے پر بات کی تھی۔ تو استقامت کے لیے ایک جگہ ٹک جانا، بس جگہ چننے میں محنت کر لینا، جب چن لیں تو پھر جم جائیں۔ روز روز نت نئے یار نہ بدلیں، نت نئی سنگتیں نہ بدلیں، دوستیاں نہ بدلیں، ہاں اس سے اچھی مل جائے تو ضرور بدل لیں۔ یہ میری نصیحت ہے، اور میں اپنے رفقا سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اور آپ سب کو نصیحت ہے، بلکہ حکم ہے، بلکہ حکم ہے، اس جگہ سے بہتر سنگت جہاں مل جائے چھوڑ کے وہاں چلے جائیں۔ پھر مارے کے پاس نہ رہیں، پھر اچھے کے پاس جائیں، نچلی جگہ پہ نہ رہیں، اونچی جگہ پہ جائیں۔ اور اگر اچھی سنگت اعلیٰ نہ ملے تو پھر جو ملی ہے وہ نہ گنوائیں، ہائے ہائے، جو ملی ہے وہ نہ گنوائیں، اسے نبھائیں۔ ہاں تکتے رہیں اس سے اعلیٰ ملے تو لمحہ نہ لگائیں، چھوڑ کے چلے جائیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، اور وہ لوگ جنہیں نہ اعلیٰ ملتی ہے نہ نچلی، اور پہلی بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں، ہائے ہائے، وہ گواہ بیٹھتے ہیں، وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں عمر بھر۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ قافلے تو آتے رہتے ہیں، اول بھی گئے اور پیچھے بھی گئے، قافلے آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے۔ تو قافلوں کے مسافر نہ بنو، در پہ پڑے رہنے والے بنو، استقامت والے بنو، مسافر نہ بنو، مسافر نہ بنو، استقامت مقیم بنو، مسافر نہ بنو، کیا مقیم بنو، اقامت والے بنو، تاکہ دار المقامہ ملے، استقامت والے بنو۔ اب سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جیسے حدیث پاک میں فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اب قرآن مجید کہتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا زبان سے ربنا اللہ ثم استقاموا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں۔ یہ جو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، یہ تو ہے ربنا اللہ میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، یہ تو وہ ہے، کہہ دیا جن لوگوں نے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اور جو اگلی بات ہے کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ دل و نگاہ کا مسلمان ہو جانا وہ ثم استقاموا میں ہے۔ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت والے ہو گئے، یعنی دل و جان سے اللہ والے بھی ہو گئے۔ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر قلب و باطن سے اسی کے ہو گئے، اسی کے ہو گئے۔ اسی کے ہو جانے کا معنی استقامت ہے، اور اسی کا کیسے ہوتا ہے کہ جب کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا، اور ہم اب ہمیشہ اسی کے ہیں، ہم ہمیشہ فار ایور اب اسی کے ہیں۔ تو جب اس کے ہو گئے تو پھر اپنی ترجیح نہ رہی، اپنی پسند ناپسند نہ رہی، اپنے قصے کہانیاں نہ رہے، اپنی توجیحات نہ رہیں،
نفس کی خواہشیں نہ رہیں، اپنی ذاتی نفسانی شہوانی لذتیں نہ رہیں، اپنی چاہتیں نہ رہیں۔ یہ جو نفس مکاریاں کرواتا ہے، ہیلے بہانے سکھاتا ہے، نفس جس چیز کو چاہے اسی کے لیے دلیلیں بنا کے منہ پہ گھڑ گھڑ کے باتیں لاتا ہے، بندہ پھر جاتا ہے نفس کے پیچھے، اللہ کے حکام کو بدلتا ہے، تصورات کو بدلتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے، کبھی اس طرح کبھی اس طرح، وہ جو دلائل کے چکروں میں ہیر پھیر کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ نفس اسے ٹکنے نہیں دیتا مولا کے در پر، وہ نفس کا غلام ہے۔ ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، وہ نفس کا تابع بت پرست ہے، اسے نفس کی بت پرستی ایک در پہ ٹکنے نہیں دیتی۔ تو جب وہ اللہ کا ہو گیا تو پھر اب وہی سوچے گا جو سوچنے کا اللہ نے راستہ دکھایا ہے، اس کے پیمانے فکر و نظر کے بدل جائیں گے، اس کی ترجیحات بدل جائیں گی، اس کے ذوق انٹرسٹ بدل جائیں گے، اس کی پریفرنسز بدل جائیں گی، اس کی پرائورٹیز بدل جائیں گی، اس کی چاہتیں رجحانات بدل جائیں گے، انکلینیشنز بدل جائیں گے۔ اب ہر شے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ جس کے ہو گئے اس نے کس چیز کو اچھا جانا ہے، وہ کس حکم کو پسند کرتا ہے، وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسے رکھنا چاہتا ہے، ہمارا کیسا جینا اس کو پسند ہے، ہمارا کیسا رہنا اس کو پسند ہے، لوگوں سے کیسا ملنا اس کو پسند ہے، قلب اور باطن کا حال کیسا پسند ہے، ہماری زبان اسے کیسے پسند ہے۔ ہم سارا دن تو کریں غیبت، چغلی، اور اسے غیبت پسند نہ ہو اور پھر کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہائے ہائے، ارے اس کے بندے ہوتے تو جو اسے پسند ہے وہ بولتے، ہائے ہائے، اور جو محبوب کو پسند نہیں اس کا بولنا چھوڑ دیتے، جو اسے پسند ہے وہ کرتے، جس سے وہ ناراض ہوتا ہے وہ کام چھوڑ دیتے۔ اگر اللہ کے ہوتے تو پھر اسی کے ہو جاتے، پھر اس جیسے ہو جاتے جیسا وہ چاہتا ہے۔ یہ ہے ثم استقاموا، پھر استقامت پر ہو گئے۔ وہ جیسے حضرت ابراہیم ادہم، سلطان ابراہیم بن ادہم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس مقام ولایت تک آپ جا پہنچے، مقام بلند پر جا پہنچے، تو آپ کا استاذ اور مرشد کون ہے جس نے آپ کو یہ راستہ سکھایا استقامت والا؟ سوری یا ساحل البحر فی بل جبلہ زرتہ ہناک، ملک شام میں ہیں، دمشق سے حلب جائیں تو وہاں سمندر کے کنارے جبلہ ایک شہر ہے، وہاں سلطان ابراہیم بن ادہم کا مزار ہے۔ تو کسی نے پوچھا آپ کا استاذ کون ہے، مرشد جس نے اس راہ پہ ڈالا؟ انہوں نے کہا میرا استاذ و مرشد ایک غلام ہے، میں اس کو خرید کے لایا تھا، خرید کے اپنی خدمت کے لیے، اپنی خدمت کے لیے۔ فرق بتانا چاہتا ہوں، غلام تو ہر کوئی کرتا ہے، غلام ہم غلام ہیں، حضور آپ کے غلام ہیں، مگر غلامی کو جانتا کوئی ہے کہ غلام ہونا ہوتا کیا ہے، غلام ہونا ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک غلام خرید کے لایا، اور جب آ گیا تو میں نے اس سے پوچھا غلام سے کہ تمہارا نام کیا ہے، تاکہ اس نام سے پکارا کروں۔ اس نے مجھے جواب دیا کہ جس نام سے چاہیں آقا پکار لیں، غلاموں کا کوئی نام ہوتا ہے؟ ہائے ہائے، کبھی غلاموں کا کوئی نام ہوتا ہے؟ جس نام سے چاہیں پکار لیں۔ پھر میں نے پوچھا تم کھاتے کیا ہو تاکہ تمہاری پسند کا کھانا بھی پکوا دیا کریں؟ اس نے کہا حضور جو چاہیں کھلا دیں۔ ارے غلاموں کی کوئی پسند ہوتی ہے؟ غلام جو ہوئے تو پسند کاہے کی؟ پھر پوچھا لباس کیسا چاہتے ہو تمہیں وہ سلوا دوں؟ کہا جو چاہیں پہنا دیں۔ غلاموں کا کوئی لباس ہوتا ہے؟ غلامی جو لباس ہو گئی، غلامی لباس ہو گئی، تو اپنی پسند نہ رہی، اپنی ترجیح نہ رہی، اپنے پیمانے اور معیار نہ رہے۔ غلام بن جا
اور پھر ہر شے بن دے. جب غلام بن جا تو پھر ہر شے بن دے، توڑ دے. تو فرمایا وہ میرا استاد تھا، اس سے میں نے سبق پایا کہ یہ میرا غلام ہے اور یہ اتنی غلامی کو سمجھ گیا ہے، اور میں اس رب کا غلام ہو کر آج تک سمجھ نہیں سکا. تو عرض کر رہا ہوں کہ کہہ دینا ہر کوئی کہتا ہے، قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہر کوئی کہہ لیتا ہے. کہہ دینا اور بات ہے، اور اس رب کا بندہ ہو جانا اور بات. جو آپ کہہ رہے ہیں سو وہ کچھ ہو بھی جائیے. جو کہہ رہے ہیں آپ سو وہ ہو بھی جائیے. جو کہہ رہے ہیں آپ سو وہ ہو بھی جائیے. جو زبان سے کہتے ہیں وہ ہو جاؤ، اور وہ عرفاء کہتے ہیں کہ جب جو کہو وہ ہو جاؤ تو ہو جانے سے پا لیتا ہے بندہ. پھر پالو گے. ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شود. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے زبان سے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر پختہ ہو گئے، ڈٹ گئے، قائم ہو گئے، استقامت والے ہو گئے، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا 2 مرحلوں پر کرم ہوتا ہے. 2 مرحلوں پر کرم ہوتا ہے. پہلا کرم تتنزل علیہم الملائکہ. بعض مفسرین نے کہا ان کی زندگی میں، بعض نے کہا ان کی وفات کے وقت. دونوں صورتوں میں جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، استقامت. تو فرمایا پہلا کرم تو یہ ہوتا ہے کہ اسی دنیا میں ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، خواہ ان کی حیات میں، خواہ وقت وفات جب قبض روح ہوتی ہے. مگر ان پر ملائکہ اترتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں. وہ سوتے ہیں تو ان کے سرانے اور ان کے پائیں جانب فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. وہ اللہ کا بندہ جو استقامت کے ساتھ اس کا ہو گیا ہے، وہ سوتا ہے رات کو، فرشتے دائیں بائیں کھڑے ہو کے ساری رات اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. مولا اس کو بخش دے، مولا اس کے درجے بلند کر دے، مولا اس کو اونچا کر دے. تو جو وقت وہ سونے پہ لگاتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کو اس کی جگہ اس عبادت پہ لگاتا ہے. استقامت کا صلہ دیتا ہے کہ جب استقامت والا بندہ سوتا ہے تو رب دیکھتا ہے میرا بندہ اب آرام کر رہا ہے، فرشتے 2 بھیجتا ہے کہ تم اس کی جگہ کھڑے ہو کر ساری رات استغفار کرو. تو بندے کا سونا اس کا سونا نہیں رہتا، اس کا سونا نہیں رہتا. اور آقا نے فرمایا، میں نے حدیث پڑھی تھی پچھلے خطاب میں یا اس سے پہلے، کہ اگر اس حال کو استقامت نصیب ہو جائے اور حال مقام بن جائے تو وہ بندے جب گلیوں میں چلیں تو دائیں بائیں قطار اندر قطار فرشتے ان کی زیارت کے لیے کھڑے ہوں. تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی مدد کے لیے آتے ہیں، ان کے قلوب دلوں پر الہام کرتے ہیں خیر کا، اچھے خیالات کا. ملائکہ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں، ان کو برکات ملتی ہیں، ان کو انوار نظر آتے ہیں ملائکہ کے، ان کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اس وقت بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. آپ اللہ کے ذکر میں ہیں اور وہ اس ذکر کی مجلس میں ہیں. آپ اللہ کے ذکر میں ہیں اور وہ ذکر کی بولیے مجلس میں ہیں. اور جب ختم ہوگی نماز عصر پڑھیں گے ہم، اختتام پذیر ہوگی، اسی وقت وہ فارغ ہو کے اوپر جائیں گے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سیدھا جائیں گے. اور اللہ پاک سب کے سامنے، چھپ کے نہیں، دوسروں کو سنانے کے لیے سب کے سامنے پوچھے گا کہاں سے آئے ہو، حالانکہ وہ جانتا ہے کہاں سے آئے ہیں. وہ بتائیں گے باری تعالیٰ فلاں جگہ سے آئے ہیں. تو وہ پوچھتا ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ مولا تجھے یاد کر رہے تھے، تیری باتیں کر رہے تھے، تجھ سے بخشش طلبی کر رہے تھے، تیری یاد کر رہے تھے. پھر تیسرا سوال کرتا ہے انہی سے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں دیکھا تو نہیں ہے. پھر اللہ پاک فرمائے گا اگر دیکھا نہیں ہے تو بن دیکھے ان کا حال یہ ہے.
تو دیکھ لیں گے تو حال کیا ہوگا. سب ان پہ فدا ہیں بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو استقامت فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور پھر اوپر جا کے خبریں پھیلاتے ہیں، بتاتے ہیں. پھر اور فرشتے آتے ہیں، پھر محبت کرتے ہیں فرشتے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں. وہ کوئی نکال بھی نہیں سکتا. نہ اخبار والے نکال سکتے ہیں، نہ ایجنسیاں نکال سکتی ہیں، نہ حکومتیں نکال سکتی ہیں، نہ مخالفتیں نکال سکتی ہیں. ساری عمر جو چاہیں کرتے رہیں، جو محبت وہاں سے ڈالی جاتی ہے وہ نکل نہیں سکتی. تو اللہ پاک اگر اہل استقامت آپ ہو جائیں، اس کی بندگی بھی استقامت پہ رہیں، تو پھر وہ حفاظت فرماتا ہے. اور پھر کہتے ہیں فرشتے آ کر خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافو، کوئی خوف نہ کرو، ولا تحزنو، اور اللہ کے استقامت والے بندو کوئی غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، آپ کے لیے جنت کی بشارتیں لے کر آئیں. جنت کے دروازے اور جنت کا سما آپ کا منتظر ہے، آپ کے قدموں کا منتظر ہے. التی کنتم توعدون، جس کا وعدہ ہے. فرمایا یہ تو ہے اس دنیا میں، اور وفات کے بعد کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور وہ کہتے ہیں اس دنیا میں بھی ہم آپ کے ساتھی اور دوست ہیں اور مددگار ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. ملائکہ خبریں دیتے ہیں آپ کے دوست رہیں گے. اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَلَكُمْ، جب آخرت میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور فرمایا جب وہاں جاؤ گے تو جس شے کے لیے تمہارا جی چاہے گا، چونکہ یہاں کئی چیزوں کے لیے تمہارا جی چاہتا تھا، مگر تو نے میری استقامت کی خاطر، میرے تعلق میں، میری دوستی میں استقامت کی خاطر اس جی کی چاہت کو چھوڑ دیا تھا. ہم دیکھتے تھے کہ اس کے جی نے چاہا مگر اس نے چھوڑ دیا، اس کی خواہش ہوئی مگر اس نے میری خاطر چھوڑ دیا. فرمایا وہ سب کچھ جمع کرتے رہیں، آج تمہاری شان یہ ہے جو تمہارا جی چاہے حاضر ہوگا، اور جو چیز تم طلب کرو گے وہ پیش کر دی جائے گی. مطلب کیا؟ سبحان اللہ. دیکھیں فرمایا زبان سے کہو گے جو مانگو گے مل جائے گا. فرماتا کہ زبان سے بھی نہیں مانگو گے، دل میں خواہش آئے گی تو چیز پیش ہو جائے گی. دل میں خواہش آئے گی تو چیز پیش ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح تمہیں اس مقام پر پہنچا دے گا. پھر اللہ رب العزت نے اس کو سورہ احقاف میں بیان کیا، آیت نمبر 13 میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت پر ہو گئے، پھر قائم اور دائم ہو گئے، اور کوئی عمل ایسا نہ کیا جس سے اللہ ناراض ہو. تو پھر کیا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور جن پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا انہیں کیا کہتے ہیں؟ بولیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے اولیاء اور دوستوں پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم ہوگا. اور ادھر فرمایا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے رب کو رب مان لیا پھر زندگی میں رب بنا لیا اور قائم ہو گئے، اور کبھی اس سے رشتہ اور ناتا نہ توڑا، جڑ گئے پھر اسے نہ چھوڑا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اللہ کے اولیاء بن گئے، پھر ان پر کوئی خوف اور کوئی حزن اور کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے یہ مقام بیان کیا. اور پھر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے سورہ جن میں، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. فرمایا اور یہ وحی بھی آقا نے فرمایا میرے پاس آئی ہے، اگر وہ طریقت میں استقامت پر ہو جاتے. خاص آیت ہے، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر وہ طریقت میں صاحبان استقامت ہو جاتے. تو طریقت کا ثبوت قرآن سے ملا، طریقت کی اصطلاح اور طریقت کا ثبوت قرآن سے ملا. تو بات غزل سے چلی طریقت پر آ پہنچی.
ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک، تو بات غزل سے چلی طریقت پر، یار کے طریق پر آ پہنچی۔ جنہوں نے اس کے طریق میں، راہ حق میں، طریق ذکر میں، تعلق باللہ میں، توجہ اللہ میں، اخلاص فی اللہ میں، سیر اللہ میں، جن لوگوں نے استقامت اختیار کر لی، یہ طریقت ہے، راہ حق ہے، ذکر حق ہے۔ تو فرمایا اگر طریقت پر، میری راہ پر استقامت اختیار کر لیتے تو انہیں معلوم ہے ہم کیا کرتے؟ واہ واہ واہ، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم انہیں بہت سے پانی کے ساتھ سیراب کر دیتے۔ ہائے 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 ہائے، اگر میری راہ پر استقامت بن جاتے، پختہ ہو کر میری راہ پر چلتے رہتے، تو اللہ فرماتے میں ان کی پیاس باقی نہ چھوڑتا، میں انہیں پیاسا نہ رہنے دیتا، ہائے ہائے، ان کو سیراب کر دیتا، ماءً غدقا، فرمایا بہت سے پانی کے ساتھ اور بڑے بڑے چشموں کے ساتھ انہیں سیرابی دے دیتا۔ تو استقامت والے سیراب ہوتے ہیں، استقامت والے سیراب ہوتے ہیں، وہ نہ کبھی بھوکے رہتے ہیں نہ کبھی پیاسے رہتے ہیں، ان کو سیرابی ملتی ہے۔ اور اللہ پاک نے اس لیے فرمایا سورہ التکویر میں، بس آج کا مضمون ختم ہو گیا، فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن سارے عالم کے انسانوں کے لیے نصیحت ہے، ذکر ہے، چارٹر آف گائیڈنس ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، ہم نے قرآن میں سب کچھ بتا دیا ہے، اب تم میں سے جو چاہے استقامت والا بن جائے۔ یہ سورہ تکویر آیت نمبر 27 اور 28، کیا لطیف بات کی، فرمایا سب جہان والوں کے لیے ہم نے قرآن کو ذکر بنا دیا، نصیحت بنا دیا، ہدایت بنا دی، روشنی دے کر بھیج دیا۔ کیوں؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، اب جو چاہے اس قرآن کے ذریعے استقامت والا بن جائے، واہ واہ واہ، جو چاہے استقامت والا بن جائے۔ اور بالفاظ دیگر اس قرآن میں سارے گر سکھا دیے، جو چاہے ولی اللہ بن جائے، اس قرآن میں سارے گر بتا دیے، ذکر گر ذکر کا ترجمہ کر رہا ہوں، گر، سارے گر بتا دیے، مولائی کے گر بتا دیے، کیا مولائی کے گر بتا دیے، ولایت کے گر بتا دیے۔ لمن شاء منکم من یستقیم، اب ہر اس کے لیے جو چاہے ان گروں کے ذریعے ولی ہو جائے، صاحب استقامت بن جائے، یعنی اللہ والا ہو جائے، جو چاہے بولیے اللہ والا بن جائے۔ تو آج قرآن مجید کا مضمون استقامت کے موضوع پر مکمل تو میں نہیں کہتا، جتنا اس موضوع کو بہرحال ختم بھی تو کرنا تھا نا، یہ تو نہیں کہ پورا سال استقامت کا موضوع چلاؤں، آگے اور بھی باتیں آئیں گی، حدیث پاک کی شرح ہے۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے جتنا موضوع میں نے چنا، جس قدر چنا، وہ بات یہاں ختم کی، وہ بیان کر دیا۔ اور آج یہ بیان ہوا، قرآن نے کہا کہ لوگوں، اللہ پاک فرماتے میں نے تمہیں استقامت والا بننے اور اللہ والا بننے اور اللہ کا ولی اور دوست ہو جانے کے گر سکھا دیے، جو چاہے ان گروں کو اپنائے اور بن جائے، میرا بن جائے۔ اللہ پاک یہ جو کارکن ہیں تحریک منہاج القرآن کے، ان کے لیے سبق ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو چاہے رفیق تو بنے ہو، مستقیم بھی ہو جاؤ۔ کیا رفیق تو بنے ہو، وابستہ تو ہوئے ہو، کیا جڑے تو ہو۔ رفیق بننے کا مطلب ہے جڑے ہو، جڑے تو ہو، اب جم بھی جاؤ، جم بھی جاؤ، تاکہ اس جمنے کے تصدق سے آگے بھی جمے رہو اور کوئی تمہیں ہلا نہ سکے، نہ یہاں نہ وہاں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔